हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा उनके नाम को इज्जत व जलाल, क्योंकि वो नाम जो बहुत ही खूबसूरत नाम जिसके वसीले से हमें निजात मिलती है, क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। वो हमारी निजात की रागनी है। हम खुदावन बुजुर्ग बरतर का शुक्र अदा करते हैं कि वो हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर साम 91। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सिंचाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तुरंत नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव के पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफई को रौंदेगा। तू जवान शेर अजदहा को पामाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उससे छुड़ाऊंगा। मैं उससे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उस उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी जात उसे दिखाऊंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर। It's a wonderful message in this psalm. It's about the protection and security in God. In this world, people, they are seeking security. They are very protective about their families, about themselves. And we should be. But there's a real protection and security in God. खुदावन हमारी हिफाजत और निगहबानी करने पर कादिर है, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। ज़बूर में बताता है कि खुदावन हमें तमाम मुसीबतों से, वबाओं से, बीमारियों से महफूज रखता है। ये ज़बूर में इसका अपना शख्सी तजर्बा है। इसलिए दाऊद ज़बूर 103 में कहते हैं कि आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। अजीजों, हमें खुदावन को मुबारक कहना है, उसकी किसी नेमत को कभी फरामोश ना करें। वो हमें छुड़ाता, बचाता,
اور محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ جب بھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، دکھ میں سے گزرتے ہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خداوند سمندروں کو سکھا دیتا ہے، آگ کی تیزی کو کم کر دیتا ہے، خداوند شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کا شکر کریں کہ ہمارا خدا، زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا مانگیں، خداوند کی شکرگزاری کریں۔ میں ایک بار پھر ان تمام بہنوں بھائیوں کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں جس وقت ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو تمام عزیزوں کے لیے۔ کچھ نئے دوست آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس بریک فاسٹ شو میں۔ ہم ایلڈر ہل کرسٹوفر صاحب کو مبارک کہتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس بریک فاسٹ شو کا حصہ بنے، اس کے لیے وہ مبارک کے مستحق ہیں۔ صبح سویرے اٹھے اور انہوں نے آج اس پروگرام میں حصہ لیا۔ So brother and sister, you are all welcome. Those who are already watching this program. تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کا شکر کریں کہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری عمر کو راضی بخشتا ہے، آسودہ کرتا ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارا پالن ہار ہے۔ خدا ان تو ہمیں قوت، طاقت، ہمت اور صحت بخشتا ہے۔ خدا تجھی میں ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم رات کی حفاظت کے لیے، رات کی سہانی صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے پیارے خدا، جتنے بھی عزیز وقت پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور جب یہ خداوند ہمیں جوائن کریں گے یا ریکارڈنگ کو دیکھیں گے ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند آج کے سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ خداوند شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا حامی اور مددگار ہونا اپنے پاس ہے، اور کوئی سانگ کی جو ہے پرابلم نہیں ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ افسیوس کا پہلا باب، اس کی 30 آیت سے لے کر 14 آیت تک۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنا عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہمارے میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میراث کا بیانہ ہے۔ آئیے ہم خدا ان کے پاک کلام کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں، خدا ان سے دعا مانگیں۔ خداون بزرگ پاک خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ پیر خداون کو ہر روز، ہر وقت اور ہر لمحہ ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ خداون ہم کسی بت کے سامنے بلکہ تو زندہ خدا کے سامنے سرنگوں ہیں۔ پیر خداون ہم تیرے روح اقدس کے لیے تیرا شکر کرتے ہوئے اس وقت دعا کرتے ہیں خداون کہ تو ہمیں اپنے پاک روح کے ذریعے سکھا، ہماری مدد کر،
اور تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ان تمام چیزوں کو، تمام اکوپمنٹ کو اپنے قبضہ میں لے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں آمین۔ عزیزو، جیسے کہ ہم نے اس سلسلہ شروع کیا کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں، تو ہم نے دو باتوں کے بارے میں پچھلے دنوں سیکھا، منڈے سے ہم نے اس سلسلہ کو شروع کیا، اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہمیں خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے۔ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، خداوند نے ایک اسائنمنٹ ہمیں دیا ہے، ایک کام ہمیں دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ کون سے ضروری کام ہیں ہمارے لیے، زندگی میں وہ کون سی ضروری باتیں ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں ہم ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں، حزقیاہ بادشاہ جو تھا، خداوند نے جب کہا کہ تو مر جائے گا، اس نے خداوند سے دعا کی اور 15 سال اس کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی گئی۔ ہم اگر اس بات پر غور کریں، جیسے کہ زبور میں سے کہتا ہے کہ 70 برے بھی 80 برے بھی آخر میں پھر بھی فنا۔ ہم فانی ہیں، ہم غیر فانی نہیں ہیں۔ We are mortal, not immortal۔ یہ بدن فنا ہو جانا ہے، تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ انسان کی عمر جو ہے 70 سال یا 80 سال، اگر قوت زیادہ ہو تو 100 سال۔ اس محدود زندگی میں اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کتنے سال جینا ہے، اور ہم خداوند سے حزقیاہ کے مانند یہ درخواست کریں کہ خداوند تو میری عمر تھوڑی سی بڑھا دے، تو اگر 10 سال 15 سال ہمیں اور مل جاتے ہیں، اب سوچئے کہ اگر پچھلے 40 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر میں ہم نے کچھ نہیں کیا، تو خداوند ہمیں کیوں عمر کی درازی بخشے گا، کیوں ہمارے دن بڑھائے گا؟ ہم خداوند کو کس طریقے سے قائل کریں گے، یا خداوند جو ہے وہ جو کہ دلوں خیالوں کو جانتا ہے، وہ کس وجہ سے ہماری عمر جو ہے وہ اس کو دراز کرے گا؟ خداوند کو ہم کس طریقے سے قائل کر سکتے ہیں؟ یا کے پاس کیا ایجنڈا ہوگا؟ اچھا، ان آئندہ آنے والے سالوں میں جو خداوند نے مجھے دیے ہیں، ایکسٹرا ایئرز دیے ہیں، ان میں یہ کام جو ہے وہ کروں گا۔ عزیزو، جتنا بھی خداوند نے وقت ہمیں دیا ہے، ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ہمیں اس محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ اور ان دنوں میں ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کی جو اچھا ہے، خداوند کی جو مرضی ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے۔ What is the plan of God for you and me؟ کل ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے کہ مریم و مرتھا جو لازر کی بہنیں، وہ خداوند کے پاس تھی، اور مریم خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن رہی تھی، سیکھ رہی تھی، تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ خداوند کی عبادت کر رہی تھی، اور مرتھا جو تھی وہ گھر کے دیگر کاموں میں، مہمان نوازی میں مصروف تھی۔ اس نے خداوند سے گلہ کیا کہ دیکھو میری بہن جو ہے وہ میری مدد نہیں کر رہی، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسے کیوں نہیں سمجھا رہے؟ خداوند نے کہا تھا کہ مریم نے اچھا حصہ جو ہے وہ چنا ہے۔ اچھا حصے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خداوند کی عبادت کرنا جو ہے اس کو پسند کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا چنتے ہیں؟ خداوند کے پاک کلام میں سے آج
ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ وہ تیسری چیز جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ خداوند کی کلیسیا، دا چرچ، دا باڈی آف کرائسٹ، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب فانی ہیں، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، سورج چاند ستارے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں جاتی رہیں گی، یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، اس کی جو ہم یہ خوبصورتی جو دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، سب کچھ نیا ہوگا۔ تو جب یہ ساری چیزیں مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، ان تمام چیزوں کے درمیان ایک ادارہ، ایک باڈی، ایک جسم جو قائم رہنے والا ہے وہ خداوند کی کلیسیا ہے، خداوند کا چرچ ہے۔ اس لیے آج میری بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کو اہمیت دیجیے گا۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں، آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا تصور کلیسیا کیا ہے، واٹ از یور کانسیپٹ آف دا چرچ؟ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بلڈنگ ہو کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پر جانا ہے، وہ ایک ایسا سینٹر ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم نے اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ ملنا ہے۔ چرچ بلڈنگ بھی ہے، ایک عمارت بھی ہے۔ کچھ لوگ شاید یہ کہیں گے جی ہاں جی، چرچ جو ہے یہ ایمانداروں کی جماعت ہے۔ آف کورس، اکلیسیا کا مطلب ہے the people, those having the same faith، ایمانداروں کی جماعت، chosen people، وہ جو کہ ایماندار ہیں، جو چنے گئے ہیں، ان کو ہم کلیسیا کہہ سکتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کے لیے بہت سارے جو میٹافرز ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ چرچ کو کھیت بھی کہا گیا ہے، چرچ کو بدن بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ تمام جو میٹافر ہیں، اس کو مقدس بھی کہا گیا ہے۔ تو چرچ کا جو کانسیپٹ جو ہمیں خداوند کے پاک کلام میں سے ملتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ سب سے جو خوبصورت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کانسیپٹ، ایک میٹافر جو ہمیں خداوند کے پاک کلام میں ملتا ہے وہ ہے کہ کلیسیا خداوند کی دلہن ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دولہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بہت جلد اپنی کلیسیا کو لینے آ رہے ہیں۔ He is the head of the church، وہ کلیسیا کا سر ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، چند ایک حوالہ جات جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بائبل اسٹڈی بھی ہو جائے اور ہم اس بات کو اور زیادہ بہتر طور سے سیکھ سکیں۔ رومیو اس کا 12 باب اور اس کی 5 آیت کو، رومن چیپٹر 12 ورس 5۔ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ ہم اگرچہ بہت سے ہیں، the church is so big، there's a diversity۔ The church as a body is a different part of the world، but we are all one۔ ہم اس یسوع کے بدن کے اعضاء ہیں۔ پھر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور 27 آیت کو دیکھیں گے۔ فرسٹ کرنتھین چیپٹر 12 ورس 27۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔
تو ہم ایک بدن ہیں. اگر آپ میرے ساتھ اور بھی اس کو گہرے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا کرنتھیس کا 12 باب اور 12 سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. When we are talking about the significance of the church, we need to understand about these metaphors. کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں, اور بدن کے سب اعضاء بہت سے ہیں مگر وہاں مل کر ایک ہی بدن ہے, اسی طرح مسیح بھی ہے. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں, خواہ یونانی, خواہ غلام, آزاد, ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا, اور ہم سب کو ایک ہی روح لایا گیا. چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو ہے بلکہ بہت سے ہیں. اگر پاؤں کہے چونکہ میں بدن نہیں, ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں, تو اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں. اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں, تو اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں. اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا, اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سننا کہاں ہوتا. مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس بدن کا حصہ ہیں, اور جیسے کہ ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم ایک چرچ, ایک بدن ہوتے ہوئے اس کی اہمیت کو سمجھیں. آئیے ہم تھوڑا سا اور اس کو گہرے طور پر سیکھتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہم ان سلائیڈ شو کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں اور ان پر ہم غور کریں. میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لینا چاہتے ہیں اور اس بات کو سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس 21st سینچری میں ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چرچ جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ کہ چرچ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چرچ چنی جاتے ہیں. جب میں چرچ کی بات کروں تو میں صرف بلڈنگ کی بات نہیں کروں گا, پھر میں اس بات کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ کا مطلب صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ ایمانداروں کا گروہ ہے, ایمانداروں کی جو ہے وہ جماعت ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں چرچ جانے کا کیا فائدہ, گھر پہ بھی تو خدا ہر جگہ موجود ہے, تو گھر میں بھی تو ہم عبادت کر سکتے ہیں. اب جو میں نے ایک آپ کو ایک بتایا ہے خاص ایک جو خدا یسوع مسیح کا اور کلیسیا کا جو تعلق ہے, اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو چرچ ہے وہ خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے. تو میرے ساتھ ذرا خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, کیونکہ آپ کہیں بہت سارے شاید جو لوگ جو ہیں جو نان کرسچن ہیں وہ اس میٹافر کو, اس بات کو نہ سمجھ سکیں. تو ہم دیکھیں گے مکاشفہ اس کا 21 باب اس کی دوسری آیت, بلکہ میں چند آیات اور بھی اس میں سے پڑھنا چاہوں گا. مکاشفہ اس کا 19 باب پر پہلے 7 آیت کو ہم دیکھیں گے. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان اس کی تمجید کریں, اس لیے کہ برے کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, اور اس کو چمکدار صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا, کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. اور پھر ہم 21 باب کی 2 آیت کو جو ہے اس کو دیکھیں گے. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا, اور اس دلہن کے مانند راستے سے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے دلہا کہا گیا اور کلیسیا کو اس کی دلہن کہا گیا ہے. اور پھر ہم مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 17 آیت کو دیکھتے ہیں. اور روح و دلہن کہتی ہیں آ, اور سننے والا بھی کہے آ, اور جو پیاسا وہ آئے, اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. تو چرچ جانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ, اپنے دلہا کے ساتھ ہم رفاقت رکھتے ہیں. ہم خداوند کا بدن ہے, اور بدن جو ہے اس کو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سوچیں کہ جو سارے وہ کہیں اور ہو, اور جو ٹانگ ہے وہ کہیں اور ہو, پاؤں کہیں اور ہو, تو آپ اس کو بدن ہی کہہ سکتے. وہ ایک لاش تو ہو سکتی ہے لیکن بدن نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات جو ہمیں اس دور میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چرچ از ناٹ ریلیونٹ, تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہے یا irrelevant ہے؟ اور آپ کو اگر اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ نو از ریلیونٹ ٹو اس, اور ہمیں
خدا ان کے گھر میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور فار دا سیک آف یونین ود ادر پیپل، فار دا سیک آف فیلوشپ ود ادر پیپل، وی نیڈ ٹو گو ٹو دا چرچ. تو جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چرچ جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. دوسری جو بات ہے جس کے لیے ہمیں چرچ جانے کی ضرورت ہے وہ ہے ورشپ. ہمیں خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. فار دا سیک آف ورشپ ہم خداوند کی عبادت کے لیے ہم خداوند کے گھر میں ہمیں جانا بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور یہ چونکہ پورا ایک سبجیکٹ ہے ورشپ، خداوند میں ایک ہونا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو مریم کے خداوند قدموں میں بیٹھ کر تو کلام سیکھ رہی تھی، تعلیم حاصل کر رہی تھی. تو جب ہم چرچ جاتے ہیں، جب ہم ورشپ کرتے ہیں، کولیکٹیو ورشپ جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. اکٹھے مل کر عبادت کرنا جو ہے خداوند کے گھر میں، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. Then there are so many community issues. ہم جب کمیونل ورشپ کرتے ہیں، جب اکٹھے مل کر خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جن کو ہم مل کر بیٹھ کر ان کو حل کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو سینیگوگ تھا، جس کو ہم دیکھتے ہیں نئے نامہ میں، کہ جو ہیکل تھی وہاں پر قربانیاں گزاری جاتی تھی، اور جو سینیگوگ تھا وہاں پر لوگ اکٹھے مل کر تو اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تو فار دا سیک آف آل دیز ایشوز، community problems, we need to be together and we need to sort out all these problems. ابھی جیسے پرسیکیوشن کا معاملہ ہے، پاورٹی کا معاملہ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں جب کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، اور اس وائرس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آئسولیشن میں تھے، تو ہم ایز اے چرچ we were concerned about the community and we were helping the people because we were thinking about them together. Then there are so many family issues. اب وہ فیملی ایشوز جو ہیں جن میں میرج ایشوز ہیں، جن میں چلڈرن اینڈ فیملیز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، پیرنٹس کے جو ایشوز ہوتے ہیں، تو جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو وہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس پاک کلام کی روشنی میں آپ ان مسائل کو، ان باتوں کو جو ہے وہ آپ حل کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. عزیزو، ایک وقت تھا کہ جب کہ ہم اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ جو چرچ جو تھا وہ بڑا ہی اہم رول ادا کرتا تھا، اور اگر کسی بھی ہسبینڈ اور وائف میں پرابلم ہوتی تھی تو وہ جو وکر ہوتا تھا، جو پادری ہوتا تھا، اس کے پاس جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتا، ان کو کاؤنسلنگ دیتا تھا اور ان کے مسائل جو ہے وہ حل کرتا تھا. اب سلسلہ یہ ہو گیا کہ اگر ہسبینڈ اور وائف میں کانفلکٹ ہے، اگر ان میں کوئی پرابلم ہے اسپاؤس میں، تو وہ بجائے پاسٹر کے پاس جانے کے وہ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں. پولیس آتی ہے اور وہ جو ہے وہ کرفیو لگا دیتے ہیں، اچھا جی شوہر جو ہے وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا، اس ایریا میں نہیں آ سکتا. تو وہ ایک اور زیادہ اس خلیج کو بڑھا دیتے ہیں. بعض لوگ کہیں گے جی نہیں جی بھائی صاحب، فار دا سیک آف پروٹیکشن یہ اچھا ہے کہ بجائے وہ لڑائی جھگڑیں یا کوئی اور نقصان کریں تو وہ اچھا کرتے ہیں. لیکن اس کا لوگ ایڈوانٹیج کے لیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کا بینیفٹ لیتے ہیں، اور وہ پھر بات بڑھتے بڑھتے وہ سیپریشن، پھر ڈائیورس، اور اس میں پھر سنگل پیرنٹس کے ایشو جو آ جاتے ہیں، بچوں کے جو ایشوز آ جاتے ہیں، اس میں جو امورلٹی کے جو ایشوز آ جاتے ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں جو اس وجہ سے آ جاتی ہیں. لیکن اگر یہی معاملات جو ہیں وہ چرچ میں پاسٹر کے روبرو ان کو لایا جائے اور وہ ان کو کاؤنسلنگ دے، ان کے ریکنسلیشن کے کام کرے، اور always room for improvement، ان کی مدد کی جائے، forgiveness کے سلسلے میں ان کو سکھایا جائے، تو حالات جو ہیں وہ اور زیادہ، کیونکہ جو ایک فیملی ہے اٹس لائک اے فیبرک، اور اس لبرلزم نے، اس سیکولرزم نے اس فیملی فیبرک کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. اور چرچ جو ہے یہ ان تمام فیملی سے مل کر جو چرچ بنتا ہے. ایک جو انڈیویجل ہے وہ ایک سنگل آپ یونٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک اکائی جو ہے، ایک شخص جو ہے، اس کے بعد جو خاندان بنتا ہے، خاندان کے بعد جو ایک معاشرہ بنتا ہے. اسی طرح ایک خاندان کے ساتھ وہ کلیسیا جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، پھر خاندانوں کے ساتھ وہ کلیسیا بڑھتی اور ترقی کرتی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے چرچ میں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، کوئی مجھے گرینڈ پا کہتا ہے، کوئی نانا کہتا ہے، کوئی دادا کہتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، بیکاز دس از سینس آف بلانگنگ. ان کو پتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے پاسٹر صاحب ہیں، میرے سامنے وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو بات پیرنٹس نہیں کر سکتے، جو ان کے ساتھ وہ پیرنٹس ساتھ نہیں کر سکتے، وہ پاسٹر کے ساتھ کرتے ہیں. اور جو پاسبان ہوتا ہے، ویسے پادری کا مطلب بھی ہے باپ،
تو وہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، اور وہ ان کی جو جیسے چرواہا بھی اس کو کہا گیا ہے، تو وہ جو شیپرڈنس ہے، جو پاسٹل کیئر ہے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم چرچ میں جائیں. اسپرچل مینٹرشپ کے لیے ہمیں چرچ میں جانے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو لبرلزم ہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیپل دے آر بیکمنگ مور اینڈ مور لبرل، کہ نہیں جی ہم ہماری آزاد مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. ان دا سیم وے جو سیکولرزم ہے اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کے اندر جو پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور ایک اسپرچل جو گروتھ ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ رک گئی ہے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیکولرزم ہے، یہ لبرلزم ہے، اٹس اے ریئل کاز آف ڈیمیج ان دا سوسائٹی. اس نے خاندانوں کا جو ایک فیبرک ہے اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں چرچ جانا ہے، اور چرچ میں جا کر ہمیں خداوند کی عبادت کرنی ہے، اس کی ہمیں ستائش کرنی ہے، اور ان باتوں کے لیے چرچ میں جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اگرچہ یہ پورے ایک سبجیکٹ ہے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ ان باتوں کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، کیونکہ ان کے لیے مجھے پوری سیٹنگ چاہیے، لبرلزم کے بارے میں، سیکولرزم کے بارے میں، فیملی ایشوز کے بارے میں. لیکن میں یہاں پر صرف آج صبح یہ کہنا چاہوں کہ واٹ از ریئلی گوئنگ آن ان دا چرچ، کہ چرچ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں کیوں چرچ جانا ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو جان سکیں. کہ ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ چرچ جو ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کے اندر جو ایک سلسلہ ہے عبادات کا، وہ جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. ہم کمیونٹی ایشوز کو وہاں پہ ڈسکس نہیں کر پا رہے، فیملی ایشوز کو وہاں پر لے کر نہیں آ رہے، اور ان کو ہم نہیں سکھاتے. لبرلزم کے بارے میں، سیکولرزم کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں بتاتے. تو چرچ کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا. لیکن ہمیں چرچ جانا چاہیے تاکہ ہم ان مسائل کو وہاں پر بیٹھ کر حل کر سکیں، اور خدا ان کی تعریف جو ہے اس کو کر سکیں. میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ چرچ جو ہے اس کو، یہ جو گریک لفظ ہے ایکلیزیا، اس کا مطلب ہے اسمبلی، کانگریگیشن. تو جب ہم چرچ جاتے ہیں تو مل کر ہم ایک کانگریگیشن کے طور پر ہم اس بلڈنگ میں بھی، اس کو بلڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں چرچ کو، اور ایمانداروں کی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں اس کا ہمیں حصہ بننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. چرچ جو ہے اس کا خداوند کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ واٹ از دا ریلیشن شپ آف کرائسٹ ود دا چرچ؟ خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے چرچ کا اور خداوند یسوع مسیح کا کیا جو ہے تعلق ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل میں 16 باب کی 18 میں کہا کہ میں اس کلیسیا کو بناؤں گا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے کلیسیا کو بنایا ہے، اور وہ کلیسیا کا سر ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے بارے میں، چرچ کے بارے میں خداوند نے جو ہے اس کو، اس کی منادی کی، اس کو پریچ کیا. میرے ساتھ افسیوس کا 5 باب اور اس کی 23 آیت کو دیکھیں. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چرچ کو پیوریفائی کرتے ہیں، وہ اس کو پاک و صاف کرتے ہیں. اور بہت سارے لفظ جو ہیں اس کو صاف کرنا، اس کو واش کرنا، اس کو سینکٹیفائی کرنا، اور چرچ جو ہے اس کے ذریعے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، مقدس پولس خط اس کا، افسیوں کے نام خط اس کا 5 باب اور اس کی 22 آیت سے میں پڑھوں گا. آئے بیوی اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے بیویاں بھی ہر بات میں شوہروں کے تابع ہیں. آئے شوہر اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے پاک موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو. تو یہاں پر ایک انالوجی جو ہے ایک دی گئی ہے کہ جیسے شوہر بیوی کا تعلق ہے، اسی طرح ہمارا خداوند کے ساتھ جو تعلق ہے کہ وہ کلیسیا کا، آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو خوبصورت تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے وہ کلیسیا کو سنبھالتا، اس کو پاک و صاف کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور کلیسیا کا کام یہ ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال دے. اور جیسے ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اسی طرح جو خداوند ہے وہ اپنی کلیسیا سے پیار کرتا ہے.
اور لکھا ہے کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے بعد سے موت کے حوالے کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اتنا خوبصورت تعلق ہے۔ اب اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیں کہ اگر شوہر جو ہے وہ اگر سارا دن بیوی کو نظر نہ آئے یا بیوی شوہر کو نظر نہ آئے تو ہاؤ یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ اور اگر یہی بات اگر ہفتوں میں چلی جائے، مہینوں میں چلی جائے تو کیسا ہوگا؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ سال میں شاید ایک بار جو ہے وہ چرچ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں چلیں جی بات دیکھیں گے ایسٹر کرسمس، اور میں ان کو جو ہے نا وہ نام دیتا، کچھ لوگ جو ہے ایسٹر کرسمس چرچ گور ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ خداوند کے بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے، اور جو ہم ایماندار ہیں ہمیں خداوند کے جلال کے لیے، اس کی عبادت کے لیے خداوند کے گھر میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں نے انٹینشنلی یہ ایک جو گراف ہے یہ آپ کے لیے میں سامنے لے کر آیا تاکہ آپ بعد میں اس کو اور زیادہ اس کو اسٹڈی کر سکیں۔ تو خداوند نے صلیب پر اپنی جان دے کر کلیسیا کو خرید لیا ہے، ہم پر مہر کر دی۔ ہم جو کھوئے ہوئے تھے، ہم گناہوں کے دل میں پھنسے ہوئے تھے، خداوند نے ہمیں اپنی کلیسیا میں اپنے اس بدن کا حصہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو اس لیے اب اچھا یہاں پر ایک بات جو اور میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں، the two type of the church، دو طرح کا جو چرچ ہے جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ افسیوں جو بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا، افسیوں پہلا باب اس کی 3 آیت سے، یہ آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنایا عالم سے پیش اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشے سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں، اور تو خداوند نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ ایک جو ویزیبل چرچ ہے، جو دیدنی کلیسیا ہے، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں نادیدنی کلیسیا، انویزیبل چرچ اردو میں جو بڑے خوبصورت لفظ ہے کہ ایک وہ کلیسیا جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کلیسیا جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم جب سب مل کر بات کرتے ہیں تو یہ ایک ویزیبل چرچ ہے جو کہ جس کو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ خداوند کے لوگ جو زمین پر ہیں۔ اور ایک ہے وہ جو کہ انویزیبل چرچ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو آسمانی مقام پر بٹھایا۔ اب ہم کیسے انویزیبل چرچ کیسے ہیں؟ ایسے ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا سارا، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، وہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہیں، اور اگر خداوند یسوع مسیح وہاں پر ہے تو نادیدنی طور پر، انویزیبل طور پر، ایز اے باڈی آف کرائسٹ وی آر آلریڈی دیئر۔ اب اس جو دیدنی کلیسیا ہے، جو ویزیبل چرچ ہے، اس کلیسیا کو، اس دلہن کو لینے کے لیے وہ آنے والے ہیں۔ تو دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کو، آپ کہیں گے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، تو بہت ہی خوبصورت اس کا ریفرنس ہے، اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ہر ایک بات کے بارے میں ہمیں بتایا۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 25 باب کے یہ جو ظاہری کلیسیا ہے، نادیدنی اور دیدنی کلیسیا سے ہٹ کے میں ایک اور لفظ جو ہے استعمال کر رہا ہوں کہ جو ظاہری کلیسیا ہے، جو نظر آنے والی کلیسیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 25 باب۔ اب یہ آپ نے پہلے بھی یہ جو تمثیل ہے وہ سنی ہوگی 10 کنواریوں کی، تو جس میں 5 بیوقوف تھی، 5 عقل مند تھی، انہوں نے جو تیل جو ہے لے لیا۔ تو ذرا تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو اور زیادہ اس کی سمجھ آئے گی، اور کسی وقت خدا نے زندگی دی تو میں اس تمثیل کو بھی اور زیادہ آپ کے ساتھ گہرے طور سے جو ہے وہ بانٹ سکوں گا۔ لیکن ابھی ہم اس دلہن کے بارے میں اور دولہا کے بارے میں، اس دیدنی اور نادیدنی کلیسیا کے بارے میں جو ہے اس کو اور زیادہ دیکھتے ہیں۔ مقدس متی کا انجیلی بیان کا 25 باب، دیکھیں یہ کتنا اہم ہے۔ ہم سوچیں کہ اچھا چل جائیں نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ابھی جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کٹھے عبادت کرنا، خدا کی تعریف کرنا، خدا کے نام کو جلال دینا، اور اپنے آپ کو تیار کرنا اس کی بادشاہت کے لیے اکٹھے مل کر، تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اور خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، میتھیو چیپٹر 25، اس وقت آسمان کی بادشاہی 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلی۔
ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقلمند تھی. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقلمندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب رونے لگی اور سو گئی. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت تو سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگی. اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں تو بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو. جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلے گئیں اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی. عزیزو، یہاں پر جو آسمان کی بادشاہی کی بات میں نے کی تھی کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آسمانی بادشاہ کے لیے تیار کریں. دلہا سے مراد یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہیں، اور یہ جو کنواریاں ہیں جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے یہ 2 طرح کے ایماندار ہیں. ایک نومنل کرسچن ہے، ایک وہ جو کہ اسپرٹ فیلڈ کرسچن. تیل سے مراد خداوند کا پاک روح ہے. میں جلدی سے اس کو، کیونکہ میرے پاس دیکھیں وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے، میں وش کے اور زیادہ میں اس کو بیان کر سکوں. تو تیل سے مراد خداوند کا پاک روح ہے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 5 کنواریاں تھیں انہوں نے اپنے پاس خداوند کے پاک روح کو اپنے اندر لے لیا. اور جو 5 کنواریاں تھیں وہ بھی انتظار کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ اس تیل کو جمع نہیں کیا. اور جب دلہا آیا ان کے پاس تیل نہیں تھا. عزیزو، we need to fill ourselves every day. یہ ایسے ہی کہ اگر آپ نے گاڑی لے لی ہے اور آپ سوچیں کہ چلو جی ایک دفعہ ٹینک فل کرا لیا، نہیں گاڑی لیا، چلو جس نے ایک دفعہ ٹینک فل کرا لیا اور وہ ساری زندگی چلتا رہے گا. نہیں. Thank you, Jesus. Listen carefully. We are in a process of sanctification. ہم تقدیس کے عمل میں سے گزرے ہیں، ہم پاکیزگی کے عمل میں سے گزرے ہیں. خداوند نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے اور ہم مفت راست باز ٹھہرے ہیں. ہمیں ہر روز خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ جو سوچتے اچھا کسی شخص سے میرے پہ ہاتھ رکھا اور بس جی مجھے پاک روح مل گیا ہے. We need a spiritual nourishment. جیسے ہمیں ہر روز اپنے گھر میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمیں اپنے آپ کو روح سے معمور کرتے رہو. اپنے آپ کو اس میں تعمیر ہوتے جاؤ، اس میں بڑھتے جاؤ. Christian life is not a static life. We need to grow into that. ایک متحرک زندگی ہے. It's a process. Spirituality یہ نہیں ہے کہ وہ رات کو میں سویا جس وقت میں روحانی ہوں. No. It's a kind of process. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے نرشمنٹ کی، خوراک کی اپنے اس بدن کے لیے. In the same way آپ کو ہر روز every day you need this bread, you need the spirit of God. ورنہ آپ اپاہج ہو جائیں گے، مفلوج ہو جائیں گے، روحانی طور پر پیرالائز ہو جائیں گے. آپ کو ہر روز، یہ نہیں کہ once in a week، ہر روز ہر لمحہ آپ کو خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلے جی بس ٹھیک ہے، سال میں 1 بار 2 بار اچھے سے کپڑے پہن لیے، تیار ہو گئے، ذرا گاڑی کو دھلا لیا، اپنے آپ کو تیار کر لیا، لو جی میں کرسچن ہوں. ایسے کرسچن نہیں خدا ان کو چاہیے. میں ان کو کہتا ہوں CEO. CEO کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر. تو کچھ جو لوگ ہیں نا وہ ایسے کرسچن ہیں. کرسمس، ایسٹر، بس ٹھیک ہے.
عزیزو، ہمیں اس تیل کی ہر روز ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دلہا آئے اور ہماری کپیوں میں تیل نہ ہو، ہمارے بدنوں میں وہ تیل نہ پائے اور ہم پھر کہیں دیر ہوگی. عزیزو، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چرچ کی، خدا ہم کے گھر میں آیا کرے، خدا ہم کی عبادت کیا کرے. ہم بہت زیادہ سٹربن ہو گئے ہیں آنیسٹلی، اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ جو ہیں وہ سخت دل ہو جائیں گے، شیخی باز ہوں گے، مغرور ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، عیاشی کو پسند کرنے والے، ناچ رنگ کو پسند کرنے والے. اخیر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے. عزیزو، ہمیں دنیا کی روش پر نہیں چلنا ہے. جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی نیت موت ہے، لیکن روحانی نیت اطمینان ہے، خوشی ہے. عزیزو، خداوند نے ہمیں برکت دی ہے. ہمیں خداوند کی شکر گزاری کے لیے ویک میں اگر ایک دن، تو وہ تو کلیسیا کے بزرگوں نے چلیں جی، انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ اتوار کا دن جو ہے خداوند کی ڈے آف ریزریکشن، جب خداوند مردوں میں سے جی اٹھے، تو چلو اچھا ہے سارے مل کر ایماندار جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، اور اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ ہم اکٹھے مل کر عبادت کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو نہ جانیں. It's a great benefit of fellowship with the believers. ایمانداروں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر کوئی بیریر نہیں ہوتا، وہاں پر امیر غریب کا کوئی کویسچن نہیں ہوتا، وہاں پر ریس کا کوئی کویسچن نہیں ہونا چاہیے. We are all one. غلطیوں خط میں ہم دیکھتے ہیں جتنوں نے خدا میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اسے نہ کوئی مرد رہا، نہ عورت، نہ غلام، نہ آزاد. ہم سب خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور ہم جو ایماندار اس دنیا میں، جو مقدسین، جو ایک ویزیبل چرچ ہے، ہم ایک باڈی ہیں، اور اس باڈی کو اکٹھا ہونا چاہیے. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو وی ریکگنائز that Jesus Christ is the head of the church. وہ کلیسیا کا سر ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہم ایک خاندان ہے. We are the children of God. ہم ویکینڈ پہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ چلیں جی جب سب چھٹی ہوتی ہے تو ہم سنڈے ڈنر کریں گے اور سارے مل کر بیٹھیں گے. ہم اپنے گرینڈ پا کو، گرینڈ مام کو، اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رفاقت چاہتے ہیں. But we are ignoring our Heavenly Father. As a children of God, we need to go and meet Him on that place. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جیسا جی آپ کا باپ جو ہے یا آپ کی ماں جو ہے وہ فلاں جگہ پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا آپ اگنور کریں گے؟ ایک دفعہ کریں گے؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اچھا جی فلاں سنڈے جو ہے، چلے میں سنڈے کی مثال دے لیتا ہوں کہ فلاں سنڈے آپ کا جو باپ ہے یا آپ کی ماں جو ہے وہ فلاں فلاں ٹائم پہ آپ کو کال کریں گے. اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے ایک سنڈے جواب نہیں دیتے، دوسرے سنڈے بھی آپ جواب نہیں دیتے، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کیسا سوچیں گے، وہ کیسا فیل کریں گے؟ اور اگر ایوری سنڈے ایسا ہی ہو کہ وہ آوازیں دیں، وہ کال کریں اور آپ جواب نہ دیں، یا آپ ایز اے پیرنٹس سوچیں کہ اگر آپ اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کال کرتے ہیں، آپ بلاتے ہیں، اینڈ اف دے آر ناٹ ریسپونڈنگ، ہاؤ یو ول فیل اباؤٹ دیٹ؟ تو ہوتا ہے نا، تکلیف ہو رہی ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی. ویسے بھی تو بڑا برا ہوگا. ہم شاید جائیں گے ان کے ساتھ، لڑیں گے، جھگڑیں گے، آرگومنٹ کریں گے. وائی یو آر ناٹ ریسپونڈنگ مائی کال، وائی یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف می. اگر خداوند یہ کہتا ہے، کل میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا ملاکی کی کتاب، اس کے پہلے باب میں، کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. اگر آپ اسے باپ بھی کہتے ہیں، دعائے ربانی بھی پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو ادھر ہی رہے، ہم نے تیرے پاس نہیں آنا. جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر بھی ہو، کرنی کوئی نہیں، کیا ہی جانا ہے روزانہ.
کہ تیری مرضی پوری ہو. کیا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں؟ اپنا کاروبار، اپنے دوست، اپنی خوشنودی؟ یہ بت پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے. ہم ہندوؤں کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں، وہ جی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم بھی پوجا کرتے ہیں اپنے دوستوں کی، اپنے کاروبار کی، اپنی خوشی کے لیے. وہ میں نے بچوں کو لے کے جانا تھا جی آؤٹنگ کے لیے، میں نے وہ فٹ بال کا میچ دیکھنے جانا تھا، وہ آج جی باربیکیو کر لیا تھا جی. وہ جی میں نے وہ کام کرنا تھا، بڑا ضروری کام پڑ گیا تھا جی، وہ میرے مہمان آ گئے تھے جی. عزیزو، خداوند ان باتوں کو بالکل کنسیڈر نہیں کرتا. These are all baseless excuses. خدا ان کو اہمیت دے، اس کی کلیسیا کو اہمیت دے. As a church, you are the light of the world. You are the salt of the earth. You are the children of God. آپ اس کے میراث ہیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ خداوند کے بچے ہیں. اس نے ہمیں چنا ہے. خداوند نے چاہا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ ملیں، بات کریں، کمیونیکیٹ کریں. And the church is the best place جہاں پر ہم سب مل کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں. اپنی زندگی میں اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہماری زندگی میں کیا چرچ اہم ہے یا نہیں ہے. Think about it. God bless you. Amen. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند پاک خدا، تیرا شکر ہو کہ تمہیں دانائی اور حکمت بخشتا ہے. بہت دفعہ خداوند ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، سیلفش ہو جاتے ہیں، سٹربن ہو جاتے ہیں. And due to that stubbornness, due to that self-centeredness, we are ignoring your call. We are ignoring you. But you are our creator, you are our savior, you are our redeemer. Heavenly Father, give us a wisdom that whenever you are calling us, we may say, yes, I am here. فرما کیونکہ میں سنتا ہوں. Heavenly Father, I ask your anointing and your power and your guidance for your people. Please bless them and give us a spirit of discernment, that we may discern the time, that we are in a troublesome world. Whatever is happening around us, it is very damaging for our spiritual journey, for our spiritual life. Protect your people and bless them. In Jesus' name, we ask this. Amen. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتے رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور اس ریکارڈنگ کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اگر خداوند آپ کے من میں یہ ڈالتا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے، ہماری منسٹری کو سپورٹ کرنا ہے، تو جو بھی خداوند آپ کے من میں ڈالتا ہے آپ ضرور اس منسٹری کے لیے، اس خدمت کے لیے آپ دیں، تاکہ خداوند کا کام جو ہے وہ بڑھے اور ترقی کرے. آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی سپورٹ کے بغیر، آپ کی دعاؤں کے بغیر یہ کام جو ہے یہ مشکل ہے. ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو آپ ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے، www.bibletvglobal.com. آپ آن لائن بھی اپنے ہدیہ جات بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ہے 00447718992824. تو آپ ضرور ہماری منسٹری کو، بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ ضرور سپورٹ کریں. اور اگر آپ سنڈے کو چرچ کسی اور جگہ نہیں جا رہے تو لنڈن میں ہمارا چرچ ہے ہیسٹن میں، وہاں پر ہم صبح 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے اردو میں ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایڈریس ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. یہ آن لائن بھی عبادت ہوتی ہے اور ہم فزیکلی چرچ میں بھی عبادت کرتے ہیں. فرسٹ سنڈے جو ہوتا ہے وہ پاک شاہ کا ہوتا ہے،
تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. آمین. تھینک یو.